अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम जिस शहजादी जिसका नाम चांद है, नौ मुस्लिम है और वो भांजी है अब्दुल वारिस गिल साहब की, उसकी वीडियो लेके आए हैं और एंकर ने बड़े अच्छे सवालात किए हैं। आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। यार ये रिवर्स स्टोरीज तो कमाल है कि इसमें इतने पॉइंट्स सामने आते हैं कि यानी एक आदमी इस्लाम में दाखिल होने के लिए इतने पहाड़ों पर भी चढ़ के आ सकता है और किस तरह अल्लाह उसके दिल में इस्लाम डाल देता है और वो ईमान मुसलमानों के पास नहीं। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। इसमें बड़ी इस दास्तान में आखिर में है कि कैसे एक बच्ची अपने माँ बाप को अल्लाह के लिए छोड़ के घर से जा रही है और उसका मामू उसे ले जा रहा है और उसके लिए रिश्ते आए और शादी भी हो गई। कमाल है, कमाल है, कमाल है। आइए देखते हैं। अच्छा सिस्टर, ये पहले बताइए कि जब आप क्रिश्चियन थीं उस वक्त की कुछ अपनी एक्टिविटीज़ बताएं, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए कि आप उन्होंने बताया कि आप तो बहुत काम करती थी तबलीग के हवाले से, क्रिश्चियनिटी के, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। उसका क्या तरीक़ाकार क्या होता था आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चर्च में जब एज एन क्रिश्चियन काम करी थी तो मैं चर्च में पास्टर के बाद जो सेकंड हैंड आप कह लें, पास्टर जी का लेफ़्ट हैंड कह लें, सेकंड लेफ़्ट हैंड कह लें, राइट हैंड कह लें, वो थी चर्च में। यानी अगर पास्टर जी नहीं है तो मैं पूरे चर्च को लीड कर सकती थी। और सिर्फ चर्च को ही नहीं बल्कि मैंने 2000 की तादाद की मीटिंग्स भी लीड की हुई थी। अच्छा। उस टाइम पे मैंने, और मैं ना सिर्फ संडे स्कूल जो बच्चों के स्कूल्स होते हैं जो संडे को होते हैं, ना सिर्फ उस स्कूल को लीड करती थी बल्कि वहाँ पे जो न्यू वॉलंटियर्स आती थी, जो न्यू टीचर्स आती थी, उनको भी ट्रेन करती थी। और न्यू पास्टर्स जो आते थे उनको आइडियाज़ लेने होते थे तो बाकायदा मैं पास्टर्स की, सीनियर पास्टर्स की मीटिंग में आइडियाज़ देने के लिए भी बैठती थी। और इसके साथ साथ बाहर के मुल्क से जो फॉरेनर्स आते थे उनकी ट्रांसलेशन भी करती थी। अच्छा। और इसके साथ साथ ये है कि मैं ख़ुद कलाम भी पेश करती थी, बाइबल का मुताला करती थी बाकायदा। जितने चर्च के जो वॉलंटियर्स थे उनको बाइबल का मुताला भी करवाती थी। और इसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, जैसे बुज़ुर्ग लोगों को जमा करके उनको तबलीग करना, बाइबल की तालीम देना, और इसके अलावा यंग जनरेशन को जमा करके उनको बाइबल की तालीम देना। फिर बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं तो उनमें मुझे एज ए सीनियर जाना होता था टेक केयर के लिए, ग्रुप को लीड करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ मैं किया करती थी क्रिश्चियन लाइफ में। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो आपका सफ़र रहा इस क्रिश्चियनिटी से इस्लाम तक का, जैसे कि अब्दुल वारिस ने बताया, और आप इनकी भी बहुत मुखालफत करती थी और फिर आखिर ये हुआ कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया, तो ये सारा सफ़र कैसा रहा? और आप जैसे अब्दुल वारिस भाई ने बताया कि आप इनके घर आईं, तालीम के सिलसिले में कुछ अरसे के लिए रहने आईं, वहाँ पे आपकी बातचीत हुई, तो वो सफ़र कैसा रहा और उसके मुतालिक कुछ बताएं हमें। इससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। इन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटी अपनी बताई है, उस एक्टिविटी में इसने ये नहीं बताया कि जहाँ ये बाइबल की तालीमात दिया करती थी वहाँ पे अपने मसीही लोगों को ये भी बताया करती थी कि ये जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, यानी मेरे मामू हजरात, मैं था, मेरा छोटे भाई ने भी इस्लाम कबूल किया, तो उनके हवाले से भी यानी मुखालफत भी किया करती थी कि अच्छा। ये सारे गुमराह हो गए हैं, ये ठीक नहीं है। अपने ख़ानदान के लोगों को बाकायदा तौर पे बताया करती थी कि ये लोग ठीक नहीं है, इनका अंजाम ठीक होने वाला नहीं है। तो ये उनकी उस एक्टिविटी में ये एक्टिविटी में मौजूद होती थी। और जैसे आपने पूछा कि वो सफ़र जब मैं वारिस मामू के घर रहने आई, तो उस टाइम पे जब मैं, आप यकीन जाने, मैं अल्लाह पाक को, मतलब अल्लाह पाक इस बात से बखूबी वाकिफ़ है, जब मैं पहले दिन इनके घर आई तो ये फ़ोन में कुरान पाक की तिलावत लगाया करते थे। और आप यकीन जाने मैं वॉशरूम में जाके अपने कानों में उंगलियां दे देती थी कि मतलब मैं ये नहीं सुन सकती। वारिस मामू ना बचपन में एक बात कहते होते थे कि जब मैं बिल्कुल छोटी थी, 10-12 साल की थी, तो वारिस मामू कहते होते थे, चांद आपके अंदर ना एक छोटी सी मुसलमान रहती है और एक दिन वो बड़ी हो जाएगी और वो बड़े दरख्त की मानिंद उठेगी, तो उस दिन आप उसको रोक नहीं पाएंगी। तो मैं कहती थी मैं उसको बड़े होने से पहले मार दूंगी अपने अंदर से, और मैं उस मुसलमान को बाहर नहीं आने दूंगी। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई मुसलमान मेरे अंदर, बल्कि मेरे अंदर तो मसीह का प्यार बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कर सकती जो आप कह रहे हैं, ये कभी भी नहीं होगा। और आप यकीन करें, जब वारिस मामू दुबई से आए और ये अपने ऑफिस चले जाते तो इनके कैबिन में जाए नमाज़ पढ़ा होता था और हम सारे बच्चे चुपके से वो जाए नमाज़ निकालते। ये बात वारिस मामू को आज पता चली कि चुपके से वो जाए नमाज़ निकालते और बल्कि उस पर बड़ी खुशी से दुआ मांगने बैठते। एक अजीब सा अंदर एक दिल को एक सुकून और एक इत्मीनान महसूस होता था कि हाँ ये अच्छा तरीका है। वो अच्छा तरीका नहीं है कि कभी भी कहीं भी बैठ जाओ दुआ करने, पाक और नापाक की कोई तमीज़ ही नहीं थी, लेकिन अच्छा लगता था जाए नमाज़ पे बैठना, तब से ही सुकून मिलता था। फिर जब मैं इनके घर आई, अल्लाह पाक ने मेरे लिए क्योंकि प्लानिंग रखी हुई थी, आप
پتہ ہے آپ کو ایک کلاس سے ہماری نیکسٹ کلاس میں پروموشن ہو جاتی ہے، ہم نے ایک کلاس کے بعد دوسری کلاس میں جانا ہوتا ہے. تو کیونکہ کرسچینٹی میں بہت زیادہ لائل ہو کے کام کری تھی، اس کو کرسچین بھی آج کے دن تک بھی یاد کرتے ہیں کہ میں نے کرسچینٹی میں دل جان سے کام کیا ہے. تو میں کرسچینٹی میں بہت زیادہ لائل تھی. تو اللہ پاک نے دیکھا کہ میں اس مذہب کے ساتھ لائل ہوں، تو میری پرموشن کر کے مجھے اسلام میں داخل کر دیا. یہ میری پرموشن ہو گئی ہے الحمدللہ. اور جب میں وارث ماموں کے گھر آئی تو انہوں نے جائے نماز بچھانا، ایک سائڈ پہ میں دعا مانگ رہی ہوتی خداوند، اور دوسری سائڈ پہ انہوں نے اللہ پاک کو سجدہ کرنا. جب اللہ اکبر کہنا تو آپ یقین کریں اس بات کو کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی چیز ہے جو مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے. اچھا لگتا تھا، یہ سچ میں کرنا بھی اچھا لگتا تھا اور مذاق میں کرنا بھی اچھا لگتا تھا. ایک دفعہ وارث ماموں کے گھر ہی میں رہ رہی تھی، اور بڑے ماموں جو کہ ابھی بھی کرسچن ہیں، طارق ماموں آئے اللہ تو تعالیٰ ان کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرمائے. آمین. طارق ماموں آئے تو میں نے مذاق میں فٹافٹ حجاب کیا اور جائے نماز پہ کھڑی ہو گئی اور ہاتھ باندھ لیے، اور ان کو وہ جب اندر آئے تو وہ ایک دم شاکڈ ہو گئے، ان کے رنگ اڑ گئے اور کہ ان کا فیس تو قبلے کی طرف تھا. تو وہ جب گھر میں داخل ہوا اور اس نے میری طرف دیکھا تو جو اس کے ایکسپریشن تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ پھٹ پڑے گا. لیکن دوسرا ہی لمحے جب یہ اس نے اسلام پھیرا اور دیکھا ماموں، تو ماموں نے کہا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ دس، کیا ہو رہا ہے یہ. تو ہم نے ان کو یعنی کنٹرول کرنے کے لیے میں نے کہا کہ نہیں مذاق کر رہی ہیں. تو وہ غصہ ہوئے کہ کیا یہ مذاق کرنے کا طریقہ ہے. تو یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مذاق میں کوئی کیا ہوا عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ساری زندگی اسی طرح میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. تو الحمدللہ یہ بہت خوبصورت وہ ایک واقعہ ہے الحمدللہ. اور میں راتوں کو اٹھ کے، مامی جان جو ہیں وہ اس بات کی گواہ ہیں کہ میں راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگتی ہوتی تھی، راتوں کو بیٹھ کے سجدہ کرتی تھی اور دعائیں مانگتی تھی، اور مطلب اپنے لیے ہمیشہ ہدایت مانگی تھی. لیکن اس بات کو اللہ پاک جانتے ہیں کہ میں نے جیزس کرائسٹ کو کبھی خدا نہیں مانا تھا. میں یہ کہتی تھی کہ نہیں وہ خدا نہیں ہے. کرسچینٹی میں بے شک کتنی بھی تبلیغ کری تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سچ کو میں مان چکی ہوئی تھی کہ وہ خدا نہیں ہے. خداوند کوئی اور ہیں اور یسوع مسیح جو ہیں وہ ہمارے لیے بھیجے ہوئے ہیں. یہ میرا تب بھی میری کوٹیشن یہی رہی. اور شاید اس بات کو کیونکہ اللہ پاک جان چکے ہوئے تھے کہ یہ اللہ کو تو ایک ہی مانتی ہے نا، خداوند کہہ کے بلاتی ہے یا اللہ کہہ کے، لیکن مانتی تو ایک ہی ہے نا. تو پھر ظاہر ہے انہوں نے مجھے اس دین میں لے آئے جس میں بلانے کا طریقہ. واقعی جو ہے وہ اللہ وحدانیت اور اس کی توحید. حسن بھائی اس میں جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں نا، انہوں نے جو بات کی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکچولی میری پروموشن کی ہے، تو جو اچھے کردار کے لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے اخلاق اور معاملات کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل کے کسی کونے میں کوئی توحید کا عنصر ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں ہونے دیتے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیتے ہیں. ہاں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کے اندر اللہ نے اچھے اور صاف رکھے ہوں اور اس کو جو ہے وہ ہدایت سے مستفید نہ ہونے کی توفیق ملے، یہ ممکن نہیں ہے. ہاں وہ خود اس کو دباتا رہے، یہ ایک الگ بات ہے. دوسری جو انہوں نے بات کہی نا کہ انہوں نے کبھی بھی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ، تو یہ میرے لیے بہت حیران کن بات تھی. میرے والد صاحب بھی کہتے تھے کہ اچھا ہم یعنی اس کو خدا نہیں مانتے، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نہیں. تو میں کہتا تھا کہ پھر آپ اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ اسی طرح ان سے بھی ہوتا تھا کہ بھی تم خود یعنی ایک یعنی بات ہوئی کہ آپ یہ ساری بائبل اس بات کی شاہد ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بہت عاجز تھے، وہ محتاج بھی تھے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، وہ روتے بھی تھے، وہ چیختے پکارتے بھی تھے. وہ سلیب پر چڑھ کے کہتے تھے ایلی ایلی لما شبقت، اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ. یعنی یہ عاجزی، ضعف اور کمزوری کی ایک جو ہے وہ ایک علامت ہے. تو یعنی یہ ساری باتیں ماننے کے باوجود بھی اسلام نہیں لاتی تھی، تو بڑی کوفت ہوتی تھی. اسی طرح یہ آپ دیکھیں گے کہ مرزائیوں میں اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، لیکن اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. چونکہ بچپن سے جس ماحول میں انسان پرورش پاتا ہے اور جس میں وہ رہتا ہے، تو اس کو چھوڑنا نسبتاً بہت مشکل ہوتا ہے. سوشل پریشر یہی اچھا ہر چیز مانتی بھی تھی. کفارے کے عقیدے کو یہ ڈینائی کر دیا کہ جی ٹھیک ہے نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، بائبل میں تحریف بھی ہوئی ہے، لیکن اسلام پھر بھی نہیں قبول کرتی تھی. تو بہرحال بڑا مشکل ہوتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت طے ہے. جب جہاں جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے یہ اسی وقت ہوتا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. صحیح بات. اچھا سر، یہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد پھر گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ اف اللہ. آپ بتائیں، امی جان جو ہوتی ہیں ماؤں کو سب پتہ ہوتا ہے، بچوں کے کردار سے، کریکٹر سے وہ سب بھانپ لیتی ہیں کہ ان کے کردار میں کچھ چینج ہی آئی ہوئی ہے.
تو اسلام قبول وارث ماموں کو میں نے ایک رات کال کی کہ وارث ماموں گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا، پاپا ہی تھے بس، باقی سب فیملی کہیں گئی تھی. وارث ماموں کو کال کی کہ وارث ماموں مجھے آپ سے بات کرنی ہے. اگر رات کا کافی گہرا پہر تھا تو وارث ماموں نے مذاق میں کہا کہ کیا کوئی جینے مرنے کی بات ہے؟ تو میں نے کہا ہاں جی وارث ماموں جینے مرنے کی بات ہے. کسی نہیں، بات ایسے نہیں ہوئی تھی. میں نے آپ کو پریڈکٹ کیا تھا کہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں. تو الحمدللہ یعنی مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو بات کروں، اور الحمدللہ مجھے ہمیشہ ان سے ایمان کی خوشبو آتی رہی ہے، اور میں ان کو بتاتا رہا ہوں کہ بھئی آپ کے اندر ایک مسلمان ہے، اور ایک دن وہ جو ہے وہ بڑا ہوگا، اور پھر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی. تو الحمدللہ. تو جی کنٹینیو کیجیے. اور جب میں نے کال کی تو ایسے بات ہوئی تو وارث ماموں کو میں نے کہا کہ بس اب کلمہ پڑھا دیں، اور میں رو رہی تھی تو میں نے کہا کہ بس وارث ماموں اب کلمہ پڑھا دیں اگلی بات کیے بغیر. اور وارث ماموں تھوڑی دیر خاموش ہو گئے. پھر اس پہ میں نے یہ کہا کہ میں آپ کو 5 منٹ بعد کال کرتی ہوں وارث ماموں. اس دوران میں بھی میں نے خود کو دوبارہ خداوند کے سامنے، یعنی کرسچن لائف میں جیسے پریئر کرتے ہیں، میں نے دوبارہ سے کہا کہ خداوند اگر میں غلطی پہ جا رہی ہوں، غلط راستے پہ جا رہی ہوں تو بھی مجھے بچا لیں. میں نے 5 منٹ ابھی بھی خود کو روک لیا. دوبارہ سے میں دعا کرنے لگی، رونے لگی. پھر جب دل کو لگا کہ نہیں جو میں کر رہی ہوں وہی ٹھیک ہے، اندر سے ایک آواز آئی کہ نہیں جو تم کر رہی ہو وہی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مسلمان اب بڑی ہو چکی تھی جو میرے اندر چھوٹی سی رہ رہی تھی. تو اس ٹائم پہ میں نے وضو کیا اور دوبارہ سے وارث ماموں کو کال کی. تو انہوں نے کہا کہ چاندہ میں نے پہلے ہی آپ کی مامی جان سے کہہ دیا تھا کہ چاند وضو کرنے گئی ہیں. اور میں نے وضو کیا اور پھر میں نے کہا کہ بس ماموں جی اب کلمہ پڑھا دیں. اور یقین کریں اس ٹائم تو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، یعنی ماموں جی نے جیسے اقرار کروایا تو ویسے اقرار کیا. اور آپ یقین کریں اس پوری رات میں سو نہیں سکی. ایسے لگ رہا تھا کہ آج میں ایک نیو بورن بیبی ہوں، ایک نئی پیدائش ہوئی ہے میری. مجھے اس دن احساس ہوا کہ جیسے اب سب کچھ نیا نیا سا لگ رہا ہے، کچھ پاک ہو گیا ہے، نہ پاک اور پاک میں کچھ فرق آ گیا. اس پوری رات میں سو نہیں سکی بلکہ آسمان پہ میری نگاہیں لگی رہیں. پھر میں اذان جب ہوتی تو میں چونکہ کرسچینٹی میں تو ان چیزوں کا ایسا لحاظ نہیں ہے، پھر میں دوپٹہ لے لیتی اور روم میں چلی جاتی. اکثر میں پریئر بھی کرسچن لائف کی جو پریئر ہے وہ بھی روم بند کر کے ہی کیا کرتی تھی. تو میں نے ماما سے کہنا ماما ذرا میں بائبل پڑھنے جا رہی ہوں، اندر کوئی نہ آئے. اور اندر جا کے ماما نے ہمیشہ سے جائے نماز گھر میں رکھا ہے کیونکہ ان کے بھائی آتے تھے تو انہوں نے بڑے شوق سے ماموں جی کے لیے جائے نماز نکالنا، چپکے سے بچھانا اور بس کھڑی ہو جانا ہاتھ باندھ کے. پتہ تو نہیں تھا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں کیسے نہیں، اذان کا جواب دینا جیسے جیسے. اور ماما ان چیزوں کو نوٹ کری تھی کہ جیسے عبد الوارث آ کر اپنا منہ ہاتھ دھوتا ہے یعنی وضو کرتا ہے تو یہ اس کے منہ ہاتھ دھونے کا طریقہ بدل گیا. انہوں نے مجھے کہنا کہ تم وارث ماموں کی طرح منہ ہاتھ دھونا کیوں شروع ہو گیا، وضو کرنا کیوں شروع ہو گیا. تو میں نے کہا نہیں ماما آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے. پانی پینا تو اکثر بیٹھ جانا، یہاں وہ لہجے میں نرمی آ چکی ہوئی تھی، خاموشی آ چکی ہوئی تھی انداز میں. تو ماما کو کافی شک ہو چکا تھا. انہوں نے پھر بھائیوں سے اور پاپا سے بات کی. تو جو میں جاب کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب آپ گھر پہ ہی رہیں گی، نہ جاب کرنی ہے نہ اسٹڈی کرنی ہے، بلکہ بالکل آپ گھر پہ رہیں گے. کیونکہ ظاہر ہے وہ انہیں اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اندازہ ہو گیا تھا. لیکن ابھی میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اظہار نہ کریں کہ ہاں اسلام قبول کر لیا، تو سلسلہ شروع ہو چکا ہوا تھا. ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دیر از سم تھنگ چینج. وہ جیسے ہم ریکارڈنگ سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، آفس کے اندر بھی عبد الوارث بھائی بتا رہے تھے کہ آپ جی میرے ایک کولیگ تھے ہاں جی جنہوں نے مجھے قرآن پاک تحفہ کے طور پہ دیا، کیونکہ میں وہاں بیٹھ کے ڈفرینٹ اسٹڈی آف ڈفرینٹ ریلیجین کیا کرتی تھی. CSS کر رہی تھی تو اس میں ایک سبجیکٹ ہے دا اسٹڈی آف ڈفرینٹ ریلیجینس. تو میں وہ کر رہی تھی تو میں بائبل پڑھا کرتی تھی. اکثر میرے کیبن پہ بائبل پڑھی ہوتی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بائبل کے ساتھ آپ قرآن پاک کا بھی مطالعہ کریں، آپ کو بہت مدد ملے گی. آپ یقین کریں وہ قرآن پاک لے کے میں نے اپنی کیبن میں گھر پہ رکھ دیا ہوا تھا. میں اس کو کھولنے سے ڈرتی تھی. میرے اندر یہ ڈر تھا کہ جس دن میں نے اس کو پڑھ لیا اس دن مطلب کچھ ہو جائے گا. اس دن میری قیامت میرے سامنے ہوگی، میری زندگی میرے سامنے ہوگی. تو میں اس کو کھولنے سے ڈرتی تھی. لیکن چونکہ میرے سر جو ہیں سر حمزہ، اللہ پاک ان کو ہمیشہ اس چیز کا اجر دیں، انہوں نے مجھے کچھ آیات یاد کرنے کے لیے، کچھ احادیث یاد کرنے کے لیے کہا. انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کے لیے ٹرانسلیشن والا قرآن پاک لینا ہوگا. تو وہ تو آلریڈی میرے کو لے کے مجھے دے چکے تھے الحمدللہ. تو سر حمزہ سے جب ڈسکشن ہوتی تو انہوں نے ایک دن لیکچر میں کہا کہ میں نے سارے مذہب کو پڑھا ہے اپنی CSS کے دوران. اب یقین کریں اس سے خوبصورت دین کوئی نہیں. اور میں کہتی تھی ایمی بونگیاں مار رہے ہیں، ایسے ہی مسلمان سارے ایسے ہوتے ہیں، اپنے دین کو بڑا کہتے ہیں لیکن بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن انہوں نے باتوں باتوں میں کچھ باتیں کی کہ دیکھیں واش روم میں آنے جانے کی دعا ہے، طریقہ ہے. آپ دیکھیں کھانا کھانے سے پہلے ہر چیز، مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا موضوع ہے جس کا آنسر آپ کو قرآن و حدیث اور سنت سے نہ ملے. ہر چیز ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے. اور میں اس چیز کو سوچ کے حیران ہوتی تھی کیونکہ بائبل میں بہت سارے ایسے ایشوز تھے جن کا جواب مجھے نہیں مل رہا تھا. بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میں پاسٹر سے پوچھتی لیکن وہ اس کو وقتی طور پہ ٹال دیتے. ہم پھر کس دن میٹنگ میں بیٹھیں گے، وہ پھر پوچھتی، وہ پھر ٹال دیتے. بہت سا ایسا میرے پاس مطلب سوالوں کا ایک سمجھ لیں لندہ اکٹھا ہو گیا. ہاں جی، کہ مجھے ان کا جواب بائبل نہیں دے رہی تھی.
تو مجھے لگا کہ ایک بار پڑھنے میں کیا برائی ہے، میں تو پکی والی اسٹرانگ کرسچن ہوں، مجھے کوئی شیطان تھوڑی نہ ہلا سکتا ہے، مجھے تھوڑی نہ مسلمان کر دے گا. لیکن جب میں نے قرآن پاک کھولا تو آپ یقین کریں جب میں نے پڑھا کہ اللہ کے نام سے شروع، تو میں اس ٹائم ایسا ہوا کہ اس کو بھی بند کر دوں. اور آپ یقین کریں وہ پہلی دفعہ جب قرآن پاک کھولا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میں کیوں رو رہی ہوں، قرآن پاک کو کھول کے کیوں رو رہی ہوں، یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے، میری تھوڑی ہے، میری کتاب تو بائبل ہے. لیکن چونکہ میرے جو کلیگ ہیں وہ مجھے وقفاً گائیڈ کرتے رہے. انہوں نے آفس میں جمعہ کے دن جب نماز کے لیے ایک جماعت کروانی اور میں پیچھے چیئر پہ بیٹھ کر سب کو دیکھ رہی ہوتی تھی اور میں نے وہ سب لوگوں کی ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی تھی. پتہ نہیں کیوں ان کی ویڈیو دیکھ کے سکون ملتا تھا، دل چاہتا تھا کہ ان کی طرح میں بھی پڑھوں جیسے یہ نماز پڑھتے ہیں. اللہ پاک نے ان کو ایک ذریعہ بنایا. میں اس بات کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ وارث ماموں کے تھرو مجھے اسلام دیکھنے کا موقع ملا اور اللہ پاک نے ان کو وسیلہ بنایا کہ مجھے اسلام میں ایک دھکا دے دیں کہ بس یہ ایک گھر ہے اور اس کے اندر تمہیں دھکا دینا. اس کے لیے مسٹر احمد زمان کو جو ہے اللہ پاک نے میرے لیے وسیلہ بنایا. الحمدللہ ان کا بہت کردار ہے، جیسے وارث ماموں کا بہت کردار ہے الحمدللہ. اور میں جب کرسچن تھی تو ایک جگہ مجھے اسپیچ کرنی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے فیوریٹ آئیڈیل پہ اسپیچ کریں گے. اور آپ یقین کریں پکی کرسچن ہونے کے باوجود بھی مجھے کوئی آئیڈیل نہیں ملا سوائے وارث ماموں کے. میں نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا کہ میں ان کے جیسی بننا چاہتی ہوں، پتہ نہیں کیوں بٹ کردار میں. اور میں نے اسپیچ میں بھی یہ کہا مسلمان نہیں ہونا چاہتی، میں صرف کردار میں ان کے جیسی ہونا چاہتی ہوں. مسلمان نہیں ہونا چاہتی، آئیڈیل عبد الوارث ہے لیکن میں مسلمان. تو اللہ نے کہا کہ نہیں یہ نہیں چلے گا. اور الحمدللہ آپ کے اندر بھی یہ جو الحمدللہ کردار میں جو تبدیلی آئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کیا، یہ بھی اسلام قبول کرنے کی جی اسلام قبول کرنے کی برکت سے الحمدللہ. میرے خاندان والے بھی اس بات پہ جو ہے وہ گواہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلام قبول کرنے کے بعد اگر ہمیں ایک اچھا یعنی ہمارا کزن، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی یعنی وہ سنت کے مطابق چونکہ ہم اعمال کرتے ہیں، ہم تو اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں لیکن اس میں دنیاوی لحاظ سے بھی تو الحمدللہ کچھ فوز و فلاح ہوتی ہے، لوگوں کو راحت، لوگوں کو سکون. تو اسلام تو ہے سلامتی اور امن کا. تو الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ہم خوش ہیں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے ہمارے مسیحی جو کوانٹٹی ہے اس میں ایک فرد کم ہوا ہے لیکن ایک اچھے کزن، اچھے بھائی، اچھے بیٹے میں اضافہ بھی ہوا ہے الحمدللہ. اچھا عبد الوارث، انہوں نے تو بتایا، میں نے ان سے ابھی بلکہ ان سے اور مزید بھی پوچھتے ہیں، جب اسلام قبول انہوں نے کر لیا اور گھر میں بھی سب کو پتہ چل گیا تو ان کا ریئیکشن آپ کے ساتھ کیا تھا ساری فیملی کا؟ میں نے اسی لیے پہلے میری یعنی ہائی نکل گئی تھی میری. تو اصل میں بہت کم ایسے واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں کہ جب مجھے بہت ہائی جو ایک پریشر ہے اس کو فیس کرنا پڑا ہو. تو اس میں میرے خاندان کے لیول پہ مجھے اپنے بھائی نے، میرے جب چھوٹے بھائی نے اسلام قبول کیا تھا کامران نے، اس وقت بھی اتنا پریشر مجھے جو ہے نا وہ فیس نہیں کرنا پڑا تھا جتنا کہ چاند کی بار مجھے فیس کرنا پڑا. اس کی وجہ ہے کہ یعنی آپ کے علم میں ہے ہمارے یہاں پہ ایک بہنوئی کا جو ایک تصور ہوتا ہے اور بہن کے سسرال کا ایک جو وہ سارا تھا. اب چونکہ وہ بہن کی طرف سے تھا، اب بہن کے گھر کی بھی ایک وہ خدشہ تھا کہ کہیں بہن کا گھر نہ خراب ہو جائے. اور انہوں نے تھریٹ کیا بھی، انہوں نے کہا کہ پھر اگر اس کو اسلام قبول کروایا تو اب اپنی بہن کو بھی آپ گھر. تو میں نے ان سے کہا کوئی ایسی بات نہیں، میں لے جاؤں گا لیکن آپ تھوڑا. تو ان کی نانی کی طرف یعنی میری امی کی طرف سے الگ پریشر تھا، میرے بھائیوں کی، اس کے ماموں کی طرف وہ ایک الگ پریشر تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، سارے خاندان میں تمہاری اتنی عزت ہے، تمہارا اکرام کرتے ہیں تم سے، تو یہ کیا تم اپنی ساری عزت. میں نے کہا کہ اصل عزت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے اور اس کے دین کی وجہ سے ہے. تو ایک بچی نے بھی اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اور یہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس کو کسی نے ورغلایا نہیں ہے، دھمکایا نہیں ہے، ڈرایا نہیں ہے. یہ تو وہ بچی ہے جو عیسائیت کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتی تھی، جو آپ کو ایجوکیٹ کیا کرتی تھی، جو آپ کے بچوں کو ایجوکیٹ کیا کرتی تھی، جو بائبل کی تعلیم کو عام کیا کرتی تھی. اس کو کوئی ورغلا سکتا ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فہم عطا فرمایا ہے کہ واٹ از the concept of the singularity، اللہ کی توحید کیا ہے، وحدانیت کیا ہے. تو اگر وہ یہ فیصلہ کرنے پہ اب آئی ہے تو اس کو کرنے دیجیے، آزاد فیصلہ اس کو کرنے دیجیے. لیکن اس کے والد صاحب کی طرف سے، میں تو خیر مرد تھا، ایک انڈیپینڈنٹ تھا، اپنا گھر تھا، لیکن ایک پریشر تو تھا. لیکن جو اس نے فیس کیا ہے، میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا. اس آرٹیکل کو لکھتے ہوئے میں کتنی بار رویا ہوں گا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک آرٹیکل جو ہے وہ میں نے اپنے آنسوؤں سے لکھا ہوا ہے. تو اس میں نے اس کے سارے حالات و واقعات مینشن کیے تھے کہ کس طرح ایک بچی جب اسلام قبول کرتی ہے اور سارا گھرانہ غیر مسلم ہو تو اس کا کیا یعنی حال ہوتا ہے، وہ کس طرح سروائیو کرتی ہے. یہ میرے اللہ کا فضل ہی تھا
کہ یہ سارا اس نے برداشت کیا, فیس کیا اور وہاں سے بحسن طریق نکل آئی. وگرنہ سچی بات ہے کہ یہ اگر کسی پہاڑ کے اوپر بھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پہاڑ بھی جو ہے نا وہ پھٹ جاتا, دب جاتا. تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے دی ہوئی توفیق سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی وجہ سے یہ اس پہ ڈٹی رہی, اس پہ استقامت کا اس نے مظاہرہ کیا. وگرنہ سچی بات ہے کہ وہ بہت مشکل مرحلہ تھا اس کے لیے. مجھے 30 دن اپنی فیملی کے ساتھ رہنا تھا اسلام قبول کرنے کے باوجود, اور سب کو پتہ بھی چل گیا ہوا تھا گھر میں. اور میں ہر دن اس 30 دن میں اللہ پاک اس بات کو بخوبی جانتے کہ میں ہر دن کہتی تھی چندہ بس ایک دن اور نکالو. جب رات ہوتی تو کہتی بس ایک رات اور نکالو. پھر اگلا دن آتا اور کہتی بس آج کا دن رہ گیا. پھر رات ہوتی اور کہتی بس آج کی رات رہ گئی. وہ 30 دن میں نے اس طرح نکالے. پاپا نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی, ماما نے الگ سوسائڈ کرنے کی کوشش کی. ہمارے گھر پہ میت نہیں تھی لیکن سارا منظر ماحول جو ہے وہ جنازے والا ہی تھا. ہر محلے کا ہر بندہ آ کے میری مما کے ساتھ افسوس کر رہا تھا اور میں ان کے سامنے بیٹھی تھی. سب میرے سامنے روتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. کلیسیا کے لوگ یعنی چرچ کے جو ممبرس تھے, چھوٹے چھوٹے بچے آ کے تو ہمارے گھر پہ روتے تھے کہ مس چندہ کو کیا ہو گیا, مس چندہ تو مسلمان ہو گئی, اب ہمیں کون پڑھائے گا. میری چھوٹی بہن وہ مطلب ہاتھ جوڑ کے مجھے کہتی تھی کہ میں تو آپ کی جیسی بننا چاہتی تھی تو آپ تو کچھ اور بن گئی ہو. اب بھائی میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے کہ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ. آپ تصور کیجئے کتنا مشکل بڑے ہوتا ہے. بھائی میرے پاؤں میں بیٹھ کے تو مجھے کہتے تھے جان واپس آ جاؤ, یہ ٹھیک نہیں ہے مذہب, ہمیں تمہاری ضرورت ہے اس مذہب میں. مطلب تم نے ہم سب کو ایک گروہ بنا کے رکھا ہوتا, تم اکھڑ جاؤ گی نا تو ہم سب بکھر جائیں گے, پھر ہمارا کیا ہوگا. تو میرے سامنے پاپا نے پنکھے کے ساتھ خود کو پھانسی دینے کی کوشش کی. تو آپ یقین کریں اس وقت میں اس ویڈیو کے تھرو میں پاپا کو بھی بلکہ ایک بات بتانا چاہتی ہوں. ان کو یہ لگتا ہے کہ اس ٹائم جب وہ خود کو پھانسی دینے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس نہیں آئی, لیکن پاپا میں آپ کے پاس آئی تھی. آپ یقین کریں مطلب بھابھی ماما سب آپ کے ارد گرد اتنے جمع تھے کہ آپ نے مجھے دیکھا ہی نہیں, لیکن میں آپ کے پاس آئی تھی. آپ یقین کریں یہ بلیم ہے میرے اوپر, آپ کو آج تک میرے اوپر یہ گلا ہے نا کہ میں نہیں آئی, پر میں اندر آئی تھی آپ کے پاس, آپ کو پکڑنے, آپ کو سمجھانے, لیکن آپ لوگوں نے مجھے اپنے پاس آنے ہی نہیں دیتے تھے آپ لوگ. اور یہ کہ اس ٹائم میں روم سے جب باہر آ گئی تو میں نے یہ کہا کہ اللہ پاک مجھے یقین ہے کہ آپ کسی کو بھی جانی نقصان نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ میں سچے دین پہ ہوں, میں حق پہ ہوں. اللہ پاک ساری غلط فہمیوں کو آپ دور کریں گے, آپ میرے ماما پاپا کو زندگی بھی دیں گے اور باقاعدہ اسلام بھی قبول کروائیں گے ان کو. میرے ماما پاپا چاہتے تھے کہ انہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں, انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے ایجوکیشنس کا, کلاسز کے نام بھی نہیں ان کو پتہ, لیکن انہوں نے صرف ایک ورڈ یاد کیا ہوا تھا, ہماری بیٹی CSS کر رہی ہے, ہماری بیٹی CSS کر رہی ہے. بس یہ 3 ورڈ انہوں نے انگلش کے یاد کیے ہوئے تھے, 3 اسپیلنگ یاد کیے ہوئے تھے. تو ان کو وہ کہتے تھے کہ ہماری CSP آفیسر کو کیا ہو گیا ہے, ہماری CSP آفیسر کو کیا ہو گیا. وہ پروٹوکول جو تم کہتی ہوتی تھی کہ پاپا آپ کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ لے کے جاؤں گی, تو اس کو کیا ہو گیا. پاپا روتے تھے, میرے آگے ہاتھ جوڑتے تھے. مطلب ایک بیٹی کے آگے اس کے بابا جب ہاتھ جوڑتے تو وہ کہتے تھے تصور کیجئے کہ یعنی اب اسی یعنی انہی کے میں نے اسلام قبول کیا, میرے چھوٹے بھائی نے اسلام قبول کیا, خاندان میں کچھ اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا, ان کے چاچا کے تایا کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. اچھا کسی کے اوپر واہ ویلا اتنا نہیں ہوا. جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کے اوپر تو جیسے پورے خاندان میں ایک یعنی آگ جس طرح لگ جاتی ہے, تو وہ والے ایک منظر تھا. اور یہ بڑا بہرحال مشکل ہوتا ہے. آپ تصور کیجئے اس وقت کو کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے تو کہا کہ چچا نے کہا کہ اگر اسلام قبول کر لیا ہے تو واپس آ جاؤ. کہا کہ میں اس دین پہ اب نہیں آ سکتا جس میں جو ہے وہ بتوں کی عبادت کی جاتی ہو اور جس میں غیر اللہ کو مانا جاتا ہو, میں اس پہ اب واپس. کہا کہ پھر ایسا کرو کہ جس بتوں کی اور جن غیر اللہ کی تم بات کر رہے ہو نا, تمہارے ابا و اجداد بھی اسی دین کے ماننے والے تھے اور تم نے انہی کے ماننے والوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, لہٰذا یہ اتارو اور یہاں سے نکل جاؤ. اور ماں نے جب پروٹیسٹ کرنا شروع کیا, بلکہ وہ ماں سے شروع ہوا تھا, تو ماں نے جب پروٹیسٹ کرنا شروع کیا ان کی والدہ نے, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم اپنے دین پہ واپس نہیں آؤ گے, میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور میری روح نکل جائے گی. تو کیا ایمان افروز انہوں نے جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا کہ ماں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انحراف تو ناممکن ہے میرے لیے. اگر آپ کے اندر 100 روحیں ہوتی اور ایک ایک کر کے بھی ساری پرواز کر جاتی تو میں پھر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ بغاوت نہیں کرتا. اور کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ پھر اتارو یہ جو کپڑے ہیں یہ بھی مشرکین والدین کے ہیں, اتارو اور برہنہ کر کے ان کو جو ہے وہی مصعب جو گلیوں میں گزرتے تھے تو وہ ان کی خوشبو بتا دیا کرتے تھے کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں.
کہیں مصر سے جو ہے وہ ان کا لباس پہن آتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ ایک بار جب وہ لباس پہن لیتے تو دوسری بار پہننے کی نوبت نہیں آتی تھی. آج وہ مصعب جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ چھپا کے اور گلیوں سے جو ہے وہ کس طرح گزر رہے ہیں. تو یقیناً یہ دنیا میں مسائل، مشکلات اور آزمائش ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زندہ قرآن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون، کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، آزمائے نہیں جائیں گے؟ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں آزمائش کی چکی میں پیسیں گے تاکہ پتہ چلے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے. ماشاءاللہ. اچھا، اب آپ کی جو فیملی ہے اور ان کا آپ کے ساتھ ہے کانٹیکٹ ہے، بات چیت کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے تو 3 سال ہو گیا مجھے اسلام قبول کیے ہوئے، اور 3 سالوں میں نے ایک دفعہ بھی اپنے پاپا کو نہیں دیکھا، اور ماما سے بس کبھی 1-2 دفعہ اسلام دعا ہے، ورنہ ادروائز وہ ملاقات نہیں ہے. جیسے مائیں بیٹیاں آتی جاتی ہیں، ہر عید پہ ہر تہوار پہ مس بھی کرتی ہوں انہیں کہ سب کے پیرنٹس آتے جاتے ہیں. جب تو الحمدللہ وارث ماموں کا ہاتھ ہی ماں باپ کی جگہ پہ ہے ابھی تو میرے سر پہ الحمدللہ، اور اللہ پاک نے ہمارے سر پہ سلامت رکھے. اس میں جو گھر کی پرابلمز جب شروع ہوئی نا، تو اس وقت ان کے والد صاحب نے یعنی کہا کہ ٹھیک ہے اگر اس نے اسلام قبول کر لیا نا تو عبد الوارث اس کو لے جاؤ، اپنے گھر لے جاؤ، وگرنہ میں اس کو یہاں پہ میں اس کا مرڈر کر دوں گا. تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ کچھ دن رکھیں. میں نے خود اس سے کہا، اور یہ مجھے کہتی تھی کہ آپ مجھے کیوں نہیں لے کے جاتے؟ کیا میں نے اسلام قبول کر کے صحیح کام نہیں کیا؟ کیا آپ مجھے سپورٹ نہیں کریں گے؟ آپ مجھے کیوں نہیں یہاں سے نکالتے؟ تو میں اسے کہتا تھا بیٹا تھوڑا سا صبر کر لو، ممکن ہے کہ تمہارے صبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ والدین کا دل نرم کر دیں اور تم اسی گھر میں جو ہے وہ ٹھہری رہو. لیکن بہرحال انہوں نے ایک دن کال کی، انہوں نے کہا فوراً یہاں پہ آؤ، اس کو لے جاؤ، ادروائز اس کا ہم جو ہے نا وہ مرڈر کر دیں گے، آپ اس کو لے جاؤ. اور میں گیا، میں نے اس کو فوراً لیا. اور وہ ان کا خیال تھا کہ یہ پیرنٹ سے کبھی دور نہیں رہی، اور جب دور ہوگی تو ایک محبت اور وہ احساس اس کو جو ہے وہ تڑپائے گا تو یہ واپس آ جائے گی. لیکن ان کو جب لگا کہ یہ 10-12-15 دن میرے گھر میں رہیں اور کسی نے کوئی، اب اس دوران جو ہے وہ میری والدہ بھی مجھے کہہ رہی ہیں، میرے بہن بھائی بھی مجھے کال کر رہے ہیں کہ بھی تم اسے سمجھاؤ، میں اسے سمجھاؤں کہ واپس عیسائیت میں چلی جائے. یعنی میں جو اس مشن کے لیے نکلا ہوں کہ بھئی اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو مسلمان، وہ میں نے کہا میں کیا سمجھاؤں اسے، وہ خود سمجھدار ہے، وہ مجھے سمجھایا کرتی تھی. یعنی اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جی کوئی کہ پڑھی لکھی نہیں ہے، یہ بھی آپ کہا نے جاتا ہے کہا نا. سارا آپ کے علم میں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اب جو ہے نا وہ آپ ٹھیک ہے اس کو میں نے کہا اب یہ گھر میں نہیں آئے گی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب اس کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ بہت بھیانک ناک ہونے والا ہے. اسی دوران جن کا یہ بتا رہی ہیں ان کا ایک بڑا اہم کردار رہا ان کی زندگی میں، احمد، اچھے ماشاءاللہ بھلے ساتھی ہیں. تو اسی دوران انہوں نے رابطہ، کیونکہ وہ ان کے کولیگ تھے، ان کے علم میں تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا ہے. اسی دوران انہوں نے کہا کہ جی ان کے پیرنٹس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ وی وانٹ ٹو میٹ یو. تو میں نے ان کو آفس بلایا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھی اس میں مجھے ایک بار بیٹی سے پوچھ لینے دیں. ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی بڑی یعنی بردباری اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا محمود جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں، چونکہ اب میرے بڑے والدین کی جگہ آپ ہیں تو آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ مجھے قبول ہے. تو الحمدللہ وہ بھلا ساتھی تھا، بہت اچھا پڑھا لکھا سمجھدار. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں نے نہ صرف اس رشتے کی ہاں کی، بلکہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ رشتہ کر کے مایوسی ہوگی، کیونکہ ہم تو اپنی باوجود یعنی ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی بچیوں کو جہیز نہیں دیتے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. میں نے کہا ہم تیل مہندی نہیں کرتے، ہم مائیوں نہیں کرتے، ہم بارات پہ ڈھول ڈمکا نہیں کرتے، ہم تو مسجدوں میں نکاح کرنے والے ہیں اور ایک ولیمے کی دعوت پہ شریک ہونے والے ہیں. تو میں نے کہا اس حوالے سے آپ کو مایوسی ہوگی تو یقین کیجئے کہ ان کے سارے خاندان کے یعنی ان کے ماموں، ان کے چاچا، ان کے والدین، ان کے دیگر رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ عبد الوارث بھائی اگر آپ کے توسط سے ہمیں ایک شادی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق مل رہی ہے
تو ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو الحمدللہ وہ بڑا اچھا معاملہ رہا. آج یہ اپنے گھر میں خوش ہے, اسی گھر میں. تو یہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ نہ صرف اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو پروٹیکشن مل گئی, پروٹیکشن کے بعد اصل پروٹیکشن تو شوہر کی جو ہے وہ ہوتی ہے, اور یہ الحمدللہ شوہر کی چھتری کے نیچے آ گئی. آج اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر میں جو ہے وہ یہ اللہ کی توفیق سے خوش و خرم ہے اور اچھی زندگی بسر کر رہا ہے الحمدللہ. اچھا سسٹر, اس ویڈیو کے تھرو آپ اپنے پیرنٹس کو اسپیشلی, یعنی ایک تو کرسچن کمیونٹی پوری دنیا میں پائی جاتی ہے, صرف ان کو نہیں, اپنے پیرنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یقیناً پہلے تو ماما پاپا سے یہی کہوں گی کہ دیکھیں میں نے اسلام قبول کیا لیکن آپ کا دیا ہوا نام نہیں چینج کیا. آپ نے میرا نام چندہ رکھا تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں فاطمہ, زنیرہ یا کوئی بھی اور عائشہ نام رکھ سکتی تھی, لیکن میں نے اپنا نام اس لیے نہیں چینج کیا کیونکہ اس گھر میں سے مجھے کچھ بھی لے کے آنے کا موقع نہیں ملا سوائے آپ کے دیے ہوئے نام کے. اور ماما اور پاپا سے اور خاص طور پہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی یہی کہوں گی کہ میں ہر افطاری اور ہر سحری میں اور جب بھی خانہ کعبہ کو ایون کہ ایک سٹیٹس پہ بھی دیکھتی ہوں تو میں بس ایک ہی دعا مانگتی ہوں کہ اللہ پاک میرے ماں باپ بہن بھائیوں کو اسلام قبول کروا دے. آپ کہتے تھے کہ ہمیں پروٹوکول چاہیے تھا اپنی CSSP بیٹی کا, CSP آفیسر کا, آپ یقین کریں جنت میں فرشتے آپ کو وہ پروٹوکول دیں گے. ایکچولی دس از دا پروٹوکول الحمدللہ. آپ کو سچی والا پروٹوکول تو جنت میں ملے گا انشاءاللہ. اور میں آپ سب سے بہت پیار کرتی ہوں اور آپ سب سے ملنا بھی چاہتی ہوں. تو ناظرین گرامی, یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں یہ چاند خاتون جو ہے اور وہ عبدالوارث گل صاحب کے کارنامے اور یہ اینکر کی یہ ویڈیو تھی جس میں بہت زبردست یہ پوڈ کاسٹ تھی اور بڑے زبردست انداز سے اس کو شوٹ کیا گیا اور بہت اچھے سوالات کیے گئے. یہاں پر میں کچھ باتیں ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ اتنا یہاں تک پہنچ گئے تو آگے دیکھو کیا ہے. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, میں انسانوں اور جنات سے جہنم کو بھر دوں گا. یہاں پر ایک پیغام ہے, جس نے بچنا ہے آ جائے کلمے کے دائرے میں, کلمے کی حفاظت میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ جب تک تمہیں گناہ سے روکے گا تم جہنم سے بچو گے, جس کا مفہوم ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جہنم سے کوشش کر کے اپنے آپ کو خود روکنا پڑے گا, خود بچانا پڑے گا, ورنہ تو صبح سے شام تک اللہ معاف فرمائے ہم سارے مسلمان کیا غیر مسلم تو ویسے غیر مسلم ہیں, جہنمی اعمال ہی کرتے چلے آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے بڑی نا امیدیاں چھائی ہوئی ہیں مسلمانوں کے اندر. اور مسلمان اندھیرے میں فائر کر رہے ہیں کہ جی اللہ ہمیں معاف کرنے والا, اللہ بخش دے گا, فلاں کرے گا, فلاں کرے گا, فلاں کرے گا. دیکھیں یہ طاقت اور یہ قدرت اللہ کے پاس ہے اور وہ ایسے کرے گا بھی, لیکن اور جن لوگوں کے ساتھ ایسا کرے گا کیا آپ ان میں سے ہیں؟ ہاں, یہ اٹس بگ پوائنٹ فار یو. یہ بہت بڑی بات ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے. ہر وہ شخص جو کلمے والا ہے, اللہ کو ایک مانتا ہے, رسول کو اللہ کا رسول مانتا ہے اور اس کی سنت طریقے پر چلتا ہے, نماز کو نماز فرض سمجھتا ہے, زکوٰۃ کو زکوٰۃ, حج, روزہ اور گناہوں سے بچنے کو یہ فرض سمجھتا ہے اور بچتا ہے, اس کی تو گارنٹی ہے بشرطے کہ یہ ایگو میں نہ آئے, تکبر اور اس کے اندر عجب نہ آ جائے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں, تو اس کی بخشش تو یقینی ہے, یاد رکھیے گا. اور جو آدمی صبح سے شام تک پانچوں نماز نہیں پڑھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنے پر تم 80 حقب کئی کروڑ سال تک جہنم میں جلو گے. تو ہم تو بھائی اللہ معاف فرمائے کتنے نمازیں چھوڑ چکے ہیں. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے, اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا قرآن پاک میں کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم, جو ہے وہ کہ اگر تم پیٹھ پھیرو گے, صحابہ کو فرمایا, تو تمہارے علاوہ اور لوگوں کو لے کے آؤں گا اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے, تم سے اچھے ہوں گے. یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد شروع ہوئی اور آج تک چلی آ رہی ہے کہ مسلم اسلام کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں یا عمل سے چھوڑتے جا رہے ہیں, اور غیر مسلم اسلام میں آ کے اسلام کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس کی تبلیغ کر رہے ہیں بہترین طریقے سے. میرے سامنے بہت سارے ایگزامپلز ہیں
یہ عبدالوارث گل صاحب ہیں، ان کی بھانجی ہے. ہمارے چینل پہ آپ آئیے دیکھیے، ریورس سٹوریز موجود ہیں. اس کے علاوہ یوسف یوحنا محمد یوسف بن جاتا ہے. اس کے علاوہ اور کتنے سیلیبریٹیز ہیں پوری دنیا میں جو ہندو رہے پھر مسلمان ہوئے، اور کرسچن رہے پھر مسلمان ہوئے، اور بڑے اچھے انداز سے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ایک بات ہے. اگلی بات یہ کہ عیسائیت کی تبلیغ کرنے والے جلدی مسلمان ہوتے ہیں. یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. کیسے؟ یہ لوگ بائبل پڑھتے ہیں، اور بائبل کو ہم مسلمان تشریح مانتے ہیں انجیل کی. انجیل نہیں ہے بائبل، ایک بات. دوسری بات یہ کہ بائبل کے اندر کافی ساری چیزیں انسانی اندر داخل کی ہوئی ہیں اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن انجیل کو ہم مانتے ہیں وہ قرآن میں ہے، اور انجیل کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، اور ان کے کئی نسخے ایسے ہیں جن میں وہ پیشن گوئیاں موجود ہیں. تو اسلام کی تبلیغ کرنے والے لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں. ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سب سے اچھی بات کرسچنس میں یہ ہے کہ وہ بت کی عبادت نہیں مانتے. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. دیکھیں قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، کہ تم سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے مومنین کے یہودیوں کو اور مشرکوں کو یعنی ہندوؤں کو پاؤ گے، اور سب سے قریب محبت کرنے والے عیسائیوں کو پاؤ گے. تو عیسائی قریب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، نرم دل ہے. چیز ہے کہ بشرطے کہ یہ لوگ یہودیوں کے ساتھ نہ رہتے ہوں. جیسے امریکہ یہودیوں کے ساتھ ہو گیا ہے نا، اسرائیل کے ساتھ، اور پھر ایران اور غزہ کا بیڑا غرق ہے. پتہ نہیں دنیا کے ہر کنٹری کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے چپکے سے. تو یہ مسائل ہیں. اچھا، اب تو دنیا کے سامنے آ گیا ہے اور سارے ممالک اس کے بارے میں بڑے محتاط ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو عیسائی اس وجہ سے بھی مسلمان ہوتے ہیں کہ وہ مشرک نہیں ہیں. چیز ہے کہ ایک جگہ، ہاں مشرک مطلب بتوں کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں. لیکن چیز ہے کہ دو باتیں غلط ہیں یہودیوں اور عیسائیوں میں. وہ یہ کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى عیسیٰ ابن مسیح اللہ، یا اس طرح کما قال کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ اللہ کے مسیح ہیں. اچھا، اب کہنا کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات تو غلط تھی جو عیسائیوں اور یہودیوں میں تھی کہ اللہ نعوذ باللہ انسانوں کی طرح اس کی بیوی ہے اور ان کے بچے ہیں. نہیں، یہ بہت غلط بات تھی، اور اللہ نے اس کا انکار فرمایا کہ نہیں، میں اگر ایسا ہوں تو میں معبود کیسے ہوا، عبادت کے لائق کیسے ہوا. تو فرما دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اچھا جی، یہ بات ہوگی. تو عیسائی اس وجہ سے کیا ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں کیونکہ وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے. یہودی سخت دل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر نعمتیں اتنی زیادہ آئیں کہ ہر دھرم ہو گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے. کبھی بھوک ہوگی، کبھی بچے نہیں ہوں گے، کبھی پھل کھانے کا دل کرے گا، مطلب آزمائشیں ہوں گی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم تمہیں بیکار پیدا فرمایا. دوسری جگہ فرمایا کہ تم ایسے ہی مزے سے زندگی گزار کے آؤ گے اور تمہیں جنت مل جائے گی. نہیں، تو آزمائش، تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے جوڑا ہے، اور اس وقت مسلمان آزمائش میں ہیں، اور جو جانتے ہیں کہ جہنم سے بچنے کا طریقہ یہ ہے وہ فالو کرتے ہیں اسلام کو، اور جو نہیں جانتے اور یا نہیں کرتے تو پھر وہ اللہ ان کی مدد فرمائے. عیسائی کس طرح تبلیغ کرتے ہیں؟ تو ابھی انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ جتنے بھی لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں ان کو اسپیشل سپیچز دی جاتی ہیں، اور بائبل سے اور بہت ساری چیزیں، مطلب یہ کہ جھوٹ بول کے ان کو پکا کیا جاتا ہے. آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.